अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए जो पैगंबर और रसूलों के भेजने का सिलसिला शुरू किया, उसके आखिरी पैगंबर और आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो इस दुनिया में मबूस किए गए मक्का की सरज़मीन पे। आपके ज़रिए से अल्लाह ताला ने जो आखिरी किताब है वो भी इंसानियत तक पहुँचाई और आप ही के ज़रिए से दीन को मुकम्मल भी किया। अल्लाह ताला फरमाता है अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक रियासत कायम करके भी दिखा दी, रियासत के खदोखाल भी बता दिए, रियासत का नमूना भी बता दिया। उस रियासत में लोग किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, कारोबार कैसे होगा, दीगर मामलात कैसे होंगे, सियासी उमूर कैसे निपटाए जाएंगे, उमूर ख़ारजा कैसे तय किए जाएंगे, ये सारी बातें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सूरत में हमारी किताबों में महफूज हैं। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में एक हज किया और वही उनकी ज़िंदगी का एक वाहिद हज है जिसमें उन्होंने एक खुतबा दिया जो कि खुतबा हुज्जतुल विदा के नाम से मशहूर है और वो भी किताबों में महफूज है। उस खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लामी रियासत कैसे काम करती है, इस्लामी रियासत के खदोखाल क्या होते हैं, वो एक मरतबा फिर आपने उसका ख़ुलासा उस खुतबे में बयान किया। आज के इस प्रोग्राम में हम खुतबा हुज्जतुल विदा की रोशनी में रियासती इस्लाहात क्या होती हैं उस पर गुफ्तगू करेंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबे के जो नुकात हैं उनको देखते हुए आज के माशरे में बिलखुसूस पाकिस्तान की रियासत में उसके इस्लाहात क्या क्या हो सकती हैं और हम कितना दूर हैं या कितना उसमें मुमासलत रखते हैं, उस पर आज हम बहस करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर रेहान अहमद यूसुफ़ी साहब। डॉक्टर साहब जो है वो माहिर तालीम हैं। डॉक्टर साहब मुख्तलिफ़ चैनल पर प्रोग्राम में भी आपको नज़र आते रहते होंगे। कई कुतुब के मुसन्निफ़ हैं, मुख्तलिफ़ आर्टिकल लिखते रहते हैं। इस वक्त एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उस प्रोजेक्ट का नाम है इंसान की कहानी। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो प्रोजेक्ट अपने आखिरी मराहिल में होगा अब। जी, उस पर काम जारी है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुफ्ती अबू बकर मुहिउद्दीन साहब। मुफ्ती साहब का ताल्लुक़ दारुल इफ्ता जामिया इस्लामिया क्लिफ्टन से है। मुफ्ती साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आप जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि खुतबा हुज्जतुल विदा के जो नुकात हैं उनकी रोशनी में हम रियासती इस्लाहात का जायज़ा लेंगे, तो मैं चाहूँगा कि पहले ज़रा वो नुकात अगर आप मुख्तसरन बयान कर दें, फिर उनको हम उनकी तफसील आगे लेके चलते हैं। देखिए, जो खुतबा है ये हमें एक साथ तो कहीं पे भी नहीं मिलता, यानी इसकी शक्ल यूँ नहीं है कि एक तहदीर है जो हमें कहीं पे मिल जाती है। इसी तरीके से ये आगे जब बयान किया गया है तो यूँ भी नहीं है कि एक साहिब ने सारी चीज़ें एक साथ बयान कर दी हैं। मुख्तलिफ रिवायतों से जमा जब हम करते हैं तो फिर एक मजमूई शक्ल सामने आ जाती है और अहम तरीन निकात सामने आ जाते हैं और इसका इम्कान है हुजूर ने इसके अलावा भी कुछ फरमाया हो। ज़ाहिर है कि वो एक गुफ्तगू हुजूर ने की थी, पूरे अरब को जमा किया था। हुजूर की ज़िंदगी का वो अहम तरीन मरहला था, इसलिए कि आपने उसमें जो बुनियादी बात बताई थी जो मेरे ख्याल में सबसे अहम थी वो ये कि इसके बाद तुम शायद अगले बरस मुझे यहाँ पे ना देख सको। तो ये जो एक समझिए कि एक आखिरी वसीयत की हैसियत थी और हुजूर ने सारी ज़िंदगी लोगों की तरबियत की, दीन सिखाया, तालीम दी और ये आखिरी मौका था जब आपने पूरे अरब को बुलवाया, लोगों को बाएहतमाम बुलवाया और 1.25 लाख से कहते हैं 1.5 लाख तक की तादाद में लोग जमा थे। कम बेश पूरे अरब रिप्रेजेंट हो रहा था वहाँ पे, हर ख़ानदान का कोई ना कोई फ़र्द वहाँ मौजूद था। तो गोया कि लोगों की तरबियत करने का अमल था। तो जो हमारा दीन है उसका निचोड़ था उस मौके के ऊपर बयान कर दिया गया। और मैं इसको इस तरह बयान करता हूँ कि गरचे लोग तो ये कहते हैं कि हुकूक इंसानी का मंशूर है, चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स जो है वो उसको लोग कहते हैं, लेकिन मैं इसको इस पहलू से लोगों की तवज्जो दिलाता हूँ कि इस्लाम क्या है, दीन क्या है। अगर उसको समझना है तो फिर हुजूर ने जो कुछ फरमाया है उसको आप सुन लीजिए। हुजूर ने जो आगाज़ किया है वो अल्लाह की हम्द के बाद उसकी तौहीद के बयान से, और इसमें सबसे अहम चीज़ इस खुतबे में यही थी कि हुजूर जिस चीज़ को लेके आए थे वो तौहीद का पैगाम था। ठीक। चुनाचे अल्लाह ताला की वहदानियत, उसके हुजूर पेशी, उस पर आपने ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई। और फिर जो अल्लाह ताला के हुकूक़ हैं, नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तक़वा है,
خدا کے لیے اس کی اطاعت بندگی کا راستہ اختیار کرنا ہے، یہ ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا اس خطبے کا، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک زندہ تعلق بندہ مومن کو رکھ کے کس طرح جینا چاہیے، جو قرآن کا مرکزی خیال ہے اس کو حضور نے اس موقع کے اوپر بیان کیا۔ پھر جو دوسری چیز اس خطبے کے اندر بڑی نمایاں نظر آتی ہے وہ یہ کہ دیکھیے جو انسانوں کے حقوق ہیں ان کے حوالے سے لوگ عام طور پر محتاط نہیں ہوتے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کمزور طبقات کو لیا اور ان کے حقوق کے بارے میں خاص طور پہ متنبہ کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے طاقتور کے حقوق تو سب ادا کر دیتے ہیں، نہیں کریں گے وہ خود ہی لے لے گا، لیکن کمزور ہے اس کا حق مارنے میں لوگ آگے ہوتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر خواتین جو مردوں کے ماتحت تھیں گھر کے خاندانی نظام میں، جو دین اسلام کا اسٹرکچر ہے، ان کو بہت توجہ دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان کے ساتھ ایک تعلق جائز کیا ہے، تو پھر یہ نہ سمجھو کہ تم جو ہے مستقل طور پہ حاکم ہو اور ان کے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی کرنا تمہارے لیے جائز ہو گیا۔ اس معاملے میں متنبہ کیا ہے۔ غلاموں کو لے کے حضور نے توجہ دلائی ہے، جو اس زمانے میں بدقسمتی سے رواج جاری تھا، اسلام نے اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے اقدامات کیے، لیکن اس کے باوجود صورتحال موجود تھی، تو پھر حضور نے خاص طور پر اس حوالے سے توجہ دلائی۔ اور اگر اس کو آپ آج کے لحاظ سے دیکھیے تو گویا کہ ساری جو سروس انڈسٹری ہے وہ اس کے ذیل میں آتی ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ ان کا خیال رکھیں۔ تو یہ دوسری بڑی نمایاں چیز تھی۔ تیسری جو ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں جو فساد پیدا ہوتا ہے وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو کچھ خصوصی حیثیت کا سمجھنے لگتے ہیں۔ تو حضور نے مساوات انسانی کی طرف توجہ دلائی، فرمایا کہ کسی کارے گورے کے معاملے میں یا کسی عربی اجمی کے معاملے میں یہ نہ سمجھا جائے کہ میں اس سے افضل ہوں، بلکہ سب انسان ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا کی اولاد ہیں، اور اس حیثیت میں سب بھائی ہیں۔ تو اس پہلے سے حضور نے توجہ دلائی۔ اور پھر جو چیز انسان کے معاشرے کو سب سے زیادہ تباہ کرتی ہے وہ یہ کہ لوگ دوسروں کی جان، مال اور آبرو کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ سب سے سنگین جرم ہے جو اس دھرتی کے اوپر انسانوں کے حوالے سے کیا جا سکتا ہے۔ اور بھی جرائم ہوتے ہیں لیکن یہ سب سے سنگین جرم ہے۔ تو حضور نے اتنے ہی تاکیدی اسلوب میں، غیر معمولی اسلوب میں توجہ دلائی کہ جس طرح یہ آج کا یہ شہر یعنی مہینہ محترم ہے، یہ دن محترم ہے، یہ مقام محترم ہے، اسی طریقے سے تمہاری جان، مال، آبرو اس کو تمہارے نزدیک اتنا ہی محترم ہونا چاہیے۔ تو ایک پہلو پھر حضور نے یہ توجہ دلائی۔ اور پھر میں سمجھتا ہوں ایک جو بڑا اہم اس موقع کو متفرق نکات اور بھی ہیں، امانت کی حضور نے بات کی ہے، اسی طریقے سے قرآن مجید کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی ہے کہ میں اسے چھوڑے جا رہا ہوں، اور بھی بہت ساری چیزیں حضور نے بیان کی، لیکن اس میں ایک بڑا اہم نقطہ یہ ہے کہ یہ جو تم لوگ جو موجود ہو، جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، وہ باقی لوگوں تک اس دعوت کو پہنچا دیں۔ اور ایک امت کو مشن جو ہے وہ تفویض کر رہے ہیں حضور کہ اب یہ تمہاری امت کو بھی دائی بنا رہے ہیں کہ اب یہ ذمہ داری تمہاری۔ اس کا سبب یہ کہ حضور آخری نبی تھے، حضور کے بعد کسی نبی کو نہیں آنا تھا، لیکن یہ کام تو جاری رہنا تھا نا۔ تو صحابہ اکرام کے گروہ کو، اس عظیم گروہ کو قرآن مجید میں بھی ذمہ داری دی گئی ہے، تو حضور نے اسی کا اعادہ کرتے ہوئے انہیں خاص طور پہ توجہ دلائی۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں ہیں جو حضور نے بیان کی۔ خاندان کے حوالے سے مثال کے طور پر بیان کیا ہے کہ اس میں ٹوٹ پھوٹ سے بچنے کے لیے کہ خواتین کو توجہ دلائیے کہ شوہر کی جو حقوق ہیں اس کا لحاظ کریں، اس کے بستر کو آلودہ نہ کریں۔ اور پھر مردوں کو توجہ دلائی گئی ہے کہ وہ ہر طرح کے شک و شبہ کو ذہن سے نکال دیں، جہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ اسی کا نسل مانا جائے گا۔ تو گویا کہ خاندانی نظام کو جو ہے شک و شبے اور ہر طرح کی جو ہے ناپاکی سے پاک کرتے ہوئے حضور نے جو اصولی بات ہے ہر دو کو سمجھائی ہے۔ تو بہت سی اس نوعیت کی تعلیمات ہیں جو اس خطبے ہمیں ملتی ہیں۔ اور سود کے بارے میں بھی فرمایا، سود کے بارے میں ایگزیکٹلی ہو، ظلم کے بارے میں، قتل کے بارے میں، تو یہ ساری چیزیں آپ نے بالکل درست فرمایا اس خطبے کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر سود کی اصل کیا ہے، وہ ظلم ہے۔ اسی طریقے سے قتل جو ہے وہ بھی کیا ہے، ظلم ہے۔ تو یہ گویا کہ انہی اصولوں کی پھر بعض اپلیکیشن جو عرب کے خاص حالات کے اندر تھی وہ پھر حضور نے وہاں پر توجہ دلائی۔ تو یہ گویا کہ ایک پورا جو نقشہ ہمارے سامنے آتا ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ ایک طرف اسے آپ حقوق انسانی کا چارٹر بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو لوگ قرآن مجید کی تعلیمات سے واقف ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، زندگی، ارشادات سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ دین جو 23 برس تک پیش ہوتا رہا، یہ اس کی تلخیص کر دی گئی ہے۔ اس پہلو سے گویا کہنا چاہیے کہ جو دین کی تعلیمات ہیں ایمان کی اور اخلاق کی، خدا کے ساتھ معاملات ٹھیک ہوں، بندوں کے ساتھ ٹھیک ہوں، خدا کے حقوق پورے ہو رہے ہوں، بندوں کے حقوق پورے ہو رہے ہوں، اس کا سب کا خلاصہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے اوپر بیان کر دیا۔ اور اس ایک آخری نقطہ بس میں آپ کے ٹاپک کے عنوان سے حوالے سے یہاں بیان کروں گا، جو عنوان آپ نے مقرر کیا ہے
کہ ریاست کے بارے میں بھی گویا کہ حضور نے ان ساری تعلیمات سے تصور دے دیا کہ ریاست دیکھیے کسی خطہ ارضی کا نام نہیں ہوتی، انسانوں کے مجموعے کا نام ہے۔ انسان اگر ٹھیک جگہ کھڑے میں ہوں گے تو ریاست کے جتنے بھی معاملات ہیں ریاستی امور ٹھیک چلیں گے۔ تو حضور نے گویا کہ وہ ساری اساسات جو کردار سازی کے اساسات ہیں وہ قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، حضور کی زندگی میں وہاں ہر جگہ میں نظر آتی ہیں، ان کی تلخیص کر کے بتا دیا کہ جب تک لوگ ٹھیک ہیں اس وقت تک ہی مسلمانوں کا نظم ٹھیک رہے گا۔ اور اسی خطبے کے اندر پھر وہ بات بھی کہی گئی تھی کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگنا، اور بات میں یہی ہوا کہ ریاست پھر خلفشار کا شکار ہوئی جب حضور کی اس ہدایت کو نظر انداز کیا گیا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ نے جو ہے ڈاکٹر صاحب نے کافی حد تک سارے نکات بیان کر دیے، اور ان نکات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کے حوالے سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ریاست ہے اس کے خلاف خروج نہ ہو، اس طرح کی کچھ بات بھی بیان کی ہے جو مجھے یاد آ رہی ہے، جب تک کہ وہ حکمران جو ہے وہ کھلم کھلا کفر کا وہ ارتکاب نہ کرے۔ اطاعت کرو سمیر، اطاعت والی بات، اطاعت کی بات بالکل۔ غلاموں کے حوالے سے بھی توجہ دلائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سود کا میں نے اسپیشلی اس لیے کہا کہ معاشی اصلاحات میں سود ایک بہت بڑا ایک باٹل نیک آتا ہے کہ اگر سود کو نظام سے نکال دیا جائے تو معاشی اصلاحات ممکن ہو جاتی ہیں، تو وہ بھی آپ نے توجہ دلائی، اور امن و امان کے مسئلے کے اوپر بھی توجہ دلائی، جان مال عزت آبرو کو محفوظ کرنے کی بات کی، اور حقوق العباد کے مطلب ہوا کہ معاشرتی جو اصلاحات ہیں ان پر بھی آپ نے توجہ دلائی۔ تو گویا خطبہ حجۃ الوداع میں معاشرتی اصلاحات بھی موجود تھیں، خاندانی اصلاحات بھی تھیں، ریاست کی اصلاحات بھی تھیں، معاشی اصلاحات بھی تھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ تھوڑا تھوڑا ان سب پہ گفتگو کر لیں۔ سب سے پہلے اگر ہم معاشی اصلاحات ہی کو لے لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کا جو نچوڑ تھا، اور قرآن مجید کو اگر پورا سامنے رکھیں اور آپ کی سیرت کو بھی سامنے رکھیں، تو کیا بنیادی معاشی اصلاحات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریکمنڈ کی ہیں کسی اسلامی ریاست کے لیے؟ اگر ہم اسے گننا چاہیں انگلیوں پر کہ یہ ایک پوائنٹ ہے، دوسرا تیسرا، کیا اصلاحات آپ نے فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس سوال پر آنے سے پہلے ایک نقطے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سید الانبیاء والرسل ہے، یعنی شخصیت میں اتنا ارتفاع ہے کہ کائنات کے کسی اور فرد کا وہ ارتفاع نہیں ہے، وہ بلندی نہیں ہے۔ پھر جب ہم اخلاق کی، کردار کی، اسوہ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی اتنا ہی بلند ہوگا کہ وہ کسی اور انسان کے مثال ملنا اس سے مشکل ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، اسوہ میں ہمیں انسانی حقوق بھی ملتے ہیں، معاشی اصلاحات بھی ملتی ہیں، ریاست کے اسلوب بھی ملتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں حضور کی ذات میں تھی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی وقت میں کئی حوالوں سے نمونہ ہے، انسان کی زندگی کی ہر ضرورت کا وہ اسوہ اور نمونہ ہے، اور ساتھ میں پھر وہ اتنی اونچی شان ہے کہ وہاں سے جو ہمیں رہنمائی اور اصول ملے گی وہ ہر طبقہ کا بنیادی اصول ہوگا، اس سے بلند ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ زندگی جتنی آگے چلی جائے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں اگر وہ صحیح طریقے پہ ہم پہنچا پائے، ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا، مشکل یہ ہوئی کہ حضور کا اخلاق، حضور کا اسوہ، حضور کی تعلیمات کہ ہم صحیح دائی جو حق تھا وہ ادا نہیں کر سکے، آج معاشرے کو ہم پہنچا نہیں سکے۔ جیسا تیسا جہاں پہنچا وہ اپنے مقام پر آیا۔ آج بھی دنیا کہتی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع انسانی تاریخ کا، انسانی حقوق کا سب سے پہلا اور سب سے اونچا چارٹر ہے۔ ایسا پھر نہیں ہے جو چیزیں وہاں کور ہو گئی۔ تو یہ میں نے ایک نقطہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا۔ معاشی اصلاحات کی آپ بات کرتے ہیں تو جس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تو عرب کا جو معیشت کے حوالے سے حال تھا وہ ہم سب سے واقف ہیں۔ جاہلیت کی دور تھا وہ، اور سب سے زیادہ برا حال معیشت کا تھا، اور اس معیشت کے اندر جو ان کی برائیاں پڑی ہوئی تھی، نفرتیں، جھگڑے، لڑائیاں، جنگیں، پھر اس کے بعد سود، جوا اور طرح طرح کی چیزیں، جس نے ایک پورے عرب کو، انسانوں کو پیس کر کے رکھ دیا تھا۔
قرآن مجید میں بھی ہے کہ اللہ نے اس لیے بھیجا کہ ان کے ان کے بوجھ کو اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے اتار دیں اور غلامی کے توق کا لفظ غلال کو وہ دور کر دیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور تعلیمات سے انسانیت کا بوجھ اللہ نے دور کیا، انسانیت کی غلامی کی زنجیریں اللہ نے توڑی، اور ہر شعبے میں اصلاحات کا وہ عروج آیا کہ پھر آپ اس عروج کو خلفائے راشدین کی زندگی میں اس کو پورا ہوتے، اس کی روشنی کو پھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو معاشی طور پر آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیا تھے اور خلفائے راشدین میں عرب کا یہ خطہ کہاں پہنچ گیا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو مساوات کی بات کی تھی کہ معاشی وسائل جتنے بھی ہیں، روزگار کے جتنے بھی وسائل ہیں، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، یہاں تک کہ مسلمان کا بھی حق نہیں ہے، سب کے لیے عام۔ اور حضور کی زندگی کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو حضور نے جب بھی معیشت کا معاملہ کیا غیر مسلم سے کیا، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرض لیتے تھے، تاریخ میں موجود ہے، قرض خواہ کون ہوتے تھے؟ یہودی ہوتے تھے۔ وقت وفات بھی قرض تھا، کس کا تھا؟ تو یہ معیشت کا یہ پیغام تھا کہ وسائل کسی کا حق نہیں ہے، وسائل سب انسانوں کے لیے ہیں۔ پہلا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا، جو اپنی ذات سے بھی دیا، ذاتی عمل سے بھی دیا، کہ وسائل سب کے لیے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ جیسے عرب میں ہوتا تھا، یہ کنواں میرا ہے، دوسرے سارے کچھ نہیں کریں گے، یہ بازار میرا ہے، یہ فلاں قبیلے کا بازار ہے، یہ فلاں قبیلے کی تجارت ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ختم فرما دیا اور اس کا اعلان فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جہالت کی ہیں، اور خطبہ حجۃ الوداع میں اس کا اعلان کیا کہ میں توڑ آیا ہوں، اصلاح کر آیا ہوں، اور آج کے دن ان کی وہ حیثیت ہے کہ سب میرے قدموں کے نیچے ہیں، توڑ دیا میں نے، ایک ایسا نظام کر دیا، ایسی تربیت کر دی ہے کہ وہ سب توڑ آیا۔ تو مساوات کہ وسائل پر سب کا حق ہے، انسان کا، ہر انسان کا، کہ وہ جا کے کمائی کر سکے، کوئی بازار کسی کا نہیں ہے، کوئی وہ نہیں۔ دوسرا انصاف، انصاف کے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکتے۔ اگر طاقتور آپ سے آپ کے حقوق چھین لے گا، آپ کو کام نہیں کرنے دے گا، انصاف نہیں ہوگا معاملات میں، روزگار نہیں کما سکتے، روزگار آپ نہیں کما سکتے۔ انصاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور ایسا قائم کیا حقوق کا انصاف کہ اگر حقوق کا طلب کرنے والا ایک غیر مسلم بھی آتا ہے، اللہ کے رسول کو راستے میں روک لیتا ہے، وہ ذرا غلط انداز سے کرتا ہے، مگر حضور کہتے ہیں نہیں، اس کا حق ہے، نہ اسے روکو، یہ اپنا حق طلب کر رہا ہے۔ تو یہ حقوق کا تحفظ اور اس بارے میں انصاف اس درجے کا، یہ معیشت کے لیے ضرور۔ آج جہاں جہاں معیشت اچھی ہے وہاں آپ مساوات بھی دیکھیں گے اور وہاں آپ انصاف بھی دیکھیں گے، یہ حضور کے بتائے ہوئے، حضور کا کھڑا کیا ہوا نظام ہے۔ اور جہاں معیشت خراب ہے وہاں نہ آپ کو انصاف ملے گا، نہ مساوات وہاں پہ ملے گی۔ تیسری چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور کی، جوا، سود، شارٹ کٹ جسے ہم کہتے ہیں، وہ سب ختم کر دیے۔ جو لوگوں نے یا قوموں نے اس لیے بنائے رکھے تھے کہ دوسروں کو حقوق سے محروم کرنا یا تجارت سے محروم کرنا، وہ حضور نے سب ختم کر دیے۔ نہ جوئے کو بھی ختم کر دیا، من عمل الشیطان فاجتنبوہ، سب حضور نے کہا اس سے دور ہو جاؤ۔ صاف ستھری تجارت، سود جیسی چیز جو عرب کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، اسے شراب اور سود دو چیزیں تھیں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرما دیا، اور قیامت تک کے لیے صاف ستھری تجارت۔ اور یہ فرمایا کہ جو کاروبار کے اندر دھوکہ دینے والا ہے، غش کرنے والا ہے، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، مجھ سے نہیں ہے۔ تعلیمات تو دور کی بات، وہ مجھ میں سے ہے ہی نہیں۔ ایسی شفاف تجارت کو فروغ دیا، ایسی اصلاحات کی کہ اس کے اثرات پھر آپ نے مستقبل میں دیکھے۔ آج بدقسمتی سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ریاست کی ہوں، تجارت کی ہوں، یہ ہم میں نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ اس سے آپ اس پہلو سے ذرا ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں اور اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ آج کی سوسائٹی پہ ذرا میں اپلائی کرنے کی اگر کوشش کروں تو مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ مل رہا ہے کہ ہماری جو معیشت ہے وہ سود سے پاک ہونی چاہیے، قرآن بھی اس کی بات کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف مجھے اسی پیغمبر کی یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے اور قرآن بھی بتاتا ہے کہ میں نے اوفو بالعقود، میں وعدے کا پابند ہوں۔ اب میں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے میں نے بین الاقوامی ملکوں سے یا بین الاقوامی اداروں سے قرض لیا ہوا ہے اور ان کی شرائط کے مطابق قرض لیا ہوا ہے اور اس میں سود شامل ہے،
اور میں اس معاہدے کا اور اس وعدے کا پابند ہوں تو میں بیک جنبش قلم کیسے اس کو ختم کر دوں؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کیسے؟ یہ دو چیزیں آ رہی ہیں، دونوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہدایات ہیں کہ میں وعدے کا بھی پابند ہوں بحیثیت مسلمان، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، اور مجھے سود کی لعنت سے بھی بچنا ہے۔ اس کو کیسے کیا جائے؟ پریکٹیکلی کیا کریں؟ آپ کے سوال کا ایک جملے میں بھی جواب ہے اور اس کی کچھ تفصیل بھی کرنی پڑے گی۔ ایک جملے میں جواب یہ ہے کہ جس وقت حضور خود موجود تھے، قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت بھی اسی آخری خطبے کے اندر ہی سود آخر میں ختم ہوا تھا۔ رائٹ، آخر میں ختم کیا گیا، آخری بالکل صحیح ہے۔ تفصیل اس کی اب مجھے کچھ کرنی ہوگی۔ دیکھیے اور یہ حضور کی جو اب میں حیثیت بیان کر رہا ہوں یہ انتہائی غیر معمولی ہے، یعنی میں چونکہ خود جدید علوم بھی پڑھ رکھے ہیں دین اسلام کے ساتھ، تو میں اپریشیٹ اتنا کر سکتا ہوں، اس سے میرے خیال میں شاید عام لوگ نہ کر سکیں، اس لیے مجھے کچھ تفصیل کرنے کی اجازت دیجیے گا۔ جی دیکھیے دور جدید میں جب اکنامک پالیسیز بنائی جاتی ہیں، اکنامک ریفارم کی جاتی ہیں جس کو آپ نے ذکر فرمایا، تو اس میں سارا فوکس اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم کچھ ایسی پالیسیز دیں جس سے چیزیں ٹھیک ہو جائیں، بہتر ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، یہ عام طور پہ تصور ہے۔ جو دوسری چیز ہے اصل میں اس پہ چونکہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے، اس لیے اس کی بس بات ہی ہوتی ہے، اسے عام طور پہ کہتے ہیں اسپینڈنگ ہیبٹس یا اکنامک بیہیویئر، یعنی لوگ کر کیا رہے ہیں، پیسے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں، اسے کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ یہ چیز اس سے کوئی ٹچ بھی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو کیا بھی نہیں جا سکتا، اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ بھائی سماج اتنا بڑا ہے، کروڑوں لوگ ہیں، آپ کس کس کو پکڑ کے اس کی اسپینڈنگ ہیبٹ ٹھیک کرائیں گے؟ یہ پاسبل نہیں ہے نا۔ حضور کی اب دیکھیے تعلیمات، حضور نے کیا کمال دکھایا ہے، اور یہ انسانی تاریخ میں مجھے کوئی دوسری شخصیت نظر نہیں آتی۔ حضور نے یہ کیا کہ لوگوں کی اکنامک بیہیویئر اور اسپینڈنگ ہیبٹس ہی بدل دیں، اور اس کے لیے ایک پورا اہتمام یہ کیا گیا کہ پہلے یہ تصور دیا گیا کہ یہ جو مال ہے جو اصل میں دنیا کے قائم مقام ہے، فرمایا گیا کہ اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ اس سے آخرت کماؤ، یعنی دنیا بڑھتو ضرور بڑھتو، لیکن اصل میں اس کے ذریعے سے جنت میں جانے، بلندی درجات کے بڑے مواقع ہیں۔ پھر دوسرا یہ کانسیپٹ دیا گیا کہ جس سے تم کہتے ہو نا میرا مال، یہ اللہ کی عطا ہے، مما رزقناہم ینفقون، یہ ہماری تربیت کی اور مال کی محبت کو نکالا دل میں سے، نکال اور پھر دیا۔ خرچ کرنے کے لیے دیکھیے دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتی ہے نیگیٹو اسپینڈنگ، جہاں پر صرف خرابی ہوتی ہے، آپ شراب میں خرچ کریں، جوئے میں خرچ کریں، آپ جو ہے عورتوں کے اوپر خرچ کریں، ناجائز طریقے سے جو فحاشی ہوتی ہے اس میں خرچ کریں، آپ اسراف کریں، آپ بخل کریں، آپ فضول خرچی کریں، آپ دکھاوا کریں۔ ان سارے اسپینڈنگ ہیبٹ کا نتیجہ نکلتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ بڑھتا ہے، خرابی پیدا ہوتی ہے، اور جو غریب اور کمزور طبقات ہیں ان تک یہ پیسے نہیں پہنچتے، اس طرح کی ساری اسپینڈنگ سے نہیں پہنچتے، بلکہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوتی ہے کچھ خاص طبقات کے اندر، اور پھر اس کے نتیجے میں بدترین ظلم وجود میں آتا ہے۔ سارا فوکس کس طرف کر دیا گیا کہ اپنے مال کو کہاں خرچ کرو؟ غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، بیواؤں پر، رشتہ داروں پر، اپنے گھر والوں پہ کرو، اپنے اوپر کرو، مسافر پہ کرو، اگر تمہارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے اس پہ کرو، کوئی آ کے سوال کرتا ہے اس کے اوپر کرو، کوئی مصیبت میں اس کے اوپر کرو، کسی کے اوپر تاوان عائد ہو گیا، چٹی پڑ گئی اس کے اوپر کرو، غلاموں کو آزاد کراؤ، یعنی اپنا مال خرچ کرو۔ اس کی پھر جو فضیلت بیان کی گئی ہے کہ 700 گنا تک اس کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ آج کے حساب سے اگر آپ دیکھیے 100 روپے اگر خرچ کرتے ہیں تو 70,000، اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں 70,000 روپے اس کا ریوارڈ ہے، صرف 100 روپے کا، آج کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔ صحیح۔ تو یہ لوگوں کا ذہن بنایا گیا۔ تو ایک طرف تو زکوٰۃ کی شکل میں فریضہ عائد کیا گیا کہ جو تمہاری پروڈکشن ہے اس کے اوپر عشر دو، اور جو تمہاری سیونگ ہے اس کے اوپر تم سالانہ زکوٰۃ دو، لیکن اس کے ساتھ جو انفاق ہے اس کے اوپر ابھارا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ پوچھتے ہیں تم سے کیا خرچ کرو، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، جو تمہاری ضرورت سے زیادہ سب خرچ کرو۔ اور پھر کنز کی جو مذمت کی گئی ہے کہ لوگوں کی ضرورت ہے سامنے اور انسان پیسہ جمع کرنے میں لگا ہوا ہے، اپنا خزانہ بڑھانے میں لگا ہوا ہے، مذمت کی گئی، اس کی اتنی سخت مذمت اور ایسی سزا بیان ہوئی ہے کہ ان کی پیشانی جمع مالم و عددا، اور سورہ توبہ میں جو بات کہی گئی ہے ان کی پیشانیاں، ان کی پیٹھیں، ان کی جو پہلو ہیں ان کو داغا جائے گا اس دولت سے، اور یہ ان کے لیے باعث عذاب ہوگی۔ تو اب نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ اسپینڈنگ ہیبٹس بھی بدل گئیں، اکنامک بیہیویئر بدل گیا۔ اب لوگ مال کو امانت سمجھتے ہیں، جہاں ضرورت کا موقع ہے اسے خرچ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دیکھیے کسی بھی اکنامک ریفارم کا یا معاشی سسٹم کا بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے، یا اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے جو پست طبقات ہیں، پست سے مراد کمزور طبقات ہیں، غریب طبقات ہیں، وہ محروم نہ رہ جائیں، وہی محروم رہتے ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھیں وہ بہت دولت کما سکتے ہیں، ہر طرح کے حالات میں کما سکتے ہیں، اور یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ آپ دولت سب سے لے کر ایکولی بانٹ دیں۔ کسی مفکر نے کہا تھا اگر آپ یہ صبح کریں گے نا تو شام تک دولت واپس جو ہے کچھ خاص ہاتھوں میں پہنچ جائے گی۔ پیسے کی یہ تاثیر ہے،
کچھ خاص لوگوں کو ملکہ دے رکھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں تو سونا بنتا ہے، اور دولت ان کے پاس ہمیشہ کنسنٹریٹ کرتی ہے۔ چنانچہ دولت کی کنسنٹریشن کو نہیں روکا اس طریقے سے، بلکہ ان کو آمادہ کیا کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اپنے پیسے کو خرچ کریں اور صحیح جگہ خرچ کریں۔ بالکل یہ تو بیہیویئر تھا جس کو بدلا۔ اس کے بعد کچھ حضور نے پالیسیز بھی دیں جسے ہم اسلام کا قانون معیشت بھی کہہ سکتے ہیں، اور وہ پالیسیز بالکل سادہ ہیں۔ پہلا اس کا مقصد یہ ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں وراثت کا قانون اسی اصول کے اوپر دیا گیا ہے، زکوٰۃ کا قانون جس کا بھی میں نے ذکر کیا وہ اسی اصول کے اوپر دیا گیا ہے کہ دولت جس کے پاس ہے وہ تقسیم ہو جائے۔ اچھا، پھر دوسرا یہ کیا گیا کہ ایک ہدف یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کو خوشحال بھی بنایا جائے۔ چنانچہ اس زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عبادت بنا دیا۔ زکوٰۃ دینا یعنی خرچ کرنا عبادت ہے، اور اسے حکومت کا حق قرار دے دیا، بیت المال کا ایک تصور دے دیا، اور حکومت کو پابند کیا کہ اس کے علاوہ نہیں لینا تم لوگوں کی مرضی کے بغیر۔ اس کے نتیجے میں جب ٹیکسیشن اس طرح نہیں رہی ہے، جبرانہ قسم کی جب ہوتی ہے، تو اب آپ دیکھیے جب ٹیکسیشن کم ہوتی ہے اور سب لوگ عبادت سمجھ کے دے رہے ہیں تو پھر میکسیمم جا بھی رہی ہے، اس کے نتیجہ لازماً اکنامک گروتھ ہوتا ہے، انفلیشن کم ہوتی ہے، نتیجتاً غربت کم ہوتی ہے۔ تو ایک دو پالیسیز یہ تھیں، زکوٰۃ اور وراثت۔ پھر اس کے بعد جو غریبوں کے لیے خصوصی انتظام یہ کیا گیا کہ وہ اموال جو نجی ملکیت ہو ہی نہیں سکتے، جیسے پہاڑ ہیں، جیسے دریا ہیں، جیسے آپ کے معدنیات، انرجی کے ریسورسز ہیں، وہ حکومت کا حق ہے، اور وہ حکومت پھر ان جگہوں کے اوپر خاص طور پر جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی مدد کے اوپر خرچ کرے گی۔ اور قرآن مجید میں آپ کہیں دیکھیے وہ جو حضور کے اپنے مال وقف کیے گئے ہیں اس میں حضور کے ساتھ کس کا ذکر کیا؟ آپ سوچ سکتے ہیں، حضور کے رشتہ دار تو خیر حضور کی ذمہ داری تھے، یتیم، مسکین، کتنی عزت دی گئی۔ یعنی یہ بتا دیا گیا کہ حکمران کی ذمہ داری اصل میں یہ لوگ ہیں۔ تو پھر یہ تیسری چیز یہ دی گئی، اور پھر جو دو چیزیں اور ہیں جو کہ فساد کا باعث بنتی ہیں مالی لحاظ سے جب وہ معاشرے میں ہوں، ان میں سے ایک چیز ہے اکل اموال باطل، جس کا مفتی صاحب نے بھی ذکر کیا۔ بالکل ٹھیک ہے کہ بھئی باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ اس میں دو چیزوں میں شک تھا اس زمانے کے اندر، ایک سود اور دوسرا جوا۔ دونوں کو بتا دیا کہ ہر طرح کا شک ذہن سے نکال دو، یہ ناجائز، یہ حرام ہے۔ اور باقی چیزیں تو لوگوں کو پتہ تھیں کہ دھوکہ دہی نہیں کرنی، جھوٹ بول کے مال نہیں بیچنا، اس طرح کی چیزوں میں بھی حضور نے روایات میں بڑی اس کی تفصیلات آتی ہیں۔ اور پھر ایک اور چیز جو فساد کا سبب بنتی ہے کہ لین دین جب کرو کسی بھی قسم کا تو تحریر و شہادت ہونی چاہیے، لکھ بھی لیا کرو، گواہ بھی مقرر کر لو۔ تو یہ 5 نکاتی وہ حضور کی پالیسیز ہیں جو قرآن مجید میں حضور نے دی ہیں، اور دیکھا جائے تو یہ بہت انتہائی کمپریہنسو جامع ہیں۔ ہیں۔ وہ جو 3 مقاصد ہیں کہ ریاست مجموعی طور پہ خوشحال ہو، کمزور طبقات کی ضروریات پوری ہوتے رہیں، دیکھیں کمزور ختم تو نہیں ہو سکتے، غریب ختم نہیں ہو سکتے، لیکن وہ محرومی کی جگہ پہ نہ آئے، اور پھر یہ ایک کنسنٹریشن آف ویلتھ نہ ہو، دلوں میں محبت پیدا ہو، دلوں میں نفرت پیدا۔ میرا جو پہلا سوال تھا ڈاکٹر صاحب سے، ڈاکٹر صاحب نے بنیادی پالیسیز اور بڑی تفصیل سے پالیسیز بتائیں، پر میرا ایک جو سوال تھا وہ یہ کہ اس وقت جب میرے سامنے مختلف بیرونی ممالک اور مختلف بیرونی اداروں کا قرضہ ہے جس کے میں اس کا پابند ہوں، اس معاہدے کا، ایسی صورت میں اس سے کیسے نکلوں باہر؟ وہ کیا ہوگا؟ آپ نے اشارتاً تو بتا دیا کہ تدریج کے ذریعے سے، کیونکہ آخر میں سود ختم کیا گیا، وہ تدریج ہی ہوگا یا کوئی اور طریقہ ہوگا؟ اصل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے یا شریعت سے ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو شریعت بحیثیت ریاست اڈاپٹ کرے گی تو پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا، اس میں وہ آپ کو پورا نظام لانا پڑے گا جس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اب جب ہم ریاست حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ اور اخلاق کے مطابق کرنا چاہیں گے تو پھر بات یہاں سے شروع ہوگی کہ ہم نے خرچ کیسے کرنا ہے، ہمارے مال کے اخراجات کیا ہونے چاہیے۔ ابھی اس وقت جو ہم نے قرض لے رکھے ہیں وہ کس بنیاد پہ ہیں وہ آپ جانتے ہیں، کیوں ہم قرضوں میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں۔ قوم بھی اپنی ذمہ داری نہیں ادا کرتی ہے اور بھی لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے، مال مفت دل بے رحم کی طرح جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اور پھر وہ قرضے بھی لے رکھے ہیں۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی اسوے پر آ جائیں گے جس کی بنیادی تعلیمات میں یہ ہے کہ مال اللہ کی ایک نعمت ہے اور اگر نہ ہو بھی کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی کہا ہے، مال کو آزمائش بھی کہا ہے۔ آزمائش اس وقت ہے جب آپ کو ہر حال میں حاصل کرنا ہے، جی جی مل جائے تو نعمت ہے۔ جی، اور اس نقطہ نظر سے اگر ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر ہوگی، اس کی نظر کبھی بھی اس بات پر نہیں ہوگی کہ مجھے مال جمع کرنا ہے۔ حضور کی ریاست کا یہ مقصد تو نہیں تھا کہ مال جمع کرنا ہے، حضور کی ریاست کا مقصد یہ تھا کہ اخلاق بلند کرنے ہیں، کردار بلند کرنا ہے قوم کا، مال تو پھر آنا ہی آنا ہے۔ اگر آپ بنیادی نظریے، اب میں آپ سود کے اس مسئلے پہ آ جاؤں،
دیکھیے بے شک جن کا ہم نے سود دینا ہے وہاں ضرور ہمیں تھوڑا سا وقت لگے گا دینے کے لیے، یہ نہیں کہ سب سے پہلے ہم دینے سے انکار کریں گے، لیتے رہیں گے. کم از کم ہم اپنے اختیار سے تو ہم شروعات کر سکتے ہیں کہ ہمارے جو بینک ہیں جب وہ ایک ہمارے عام پاکستانی کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں قرض دے کر، وہ تو بلا سود کر سکتے ہیں نا. سرکاری اسکیموں کے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں وہ تو ہم ایک قانون اور پالیسی بنا سکتے ہیں کہ ہم بلا سود کر کہیں سے شروعات تو کریں گے نا. جب ہم شروعات کر دیں گے اور اس کو صحیح مقصد کو سامنے رکھ کے کریں گے تو انشاءاللہ ایک وقت وہ بھی آ جائے گا کہ قرضے بھی سارے چلے جائیں گے اور آئندہ ضرورت بھی نہیں رہے گی. اور جب ہماری جب آپ اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ کے مطابق اپنی ریاست کو کھڑا کریں گے، جس ریاست کے اندر دیانت ہوگی، سچائی ہوگی، تاجر بھی دیانتدار ہوگا، مزدور بھی دیانتدار ہوگا، حاکم بھی دیانتدار ہوگا، تو آپ کے ملک کو اللہ نے اتنا مالا مال کر رکھا ہے، پھر یہ دینے والا ہوگا، لینے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی جو کنکلوژن سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ جو تربیت کا ایک پہلو ہے وہ ہونا چاہیے نمبر 1، جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا. دوسرا یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معاشی اصلاحات تھیں جس میں 4-5 نکات آپ نے بیان کیے وہ بھی امپلیمنٹ کیا جائے اور تدریج کے ساتھ اس سود سے نجات حاصل کی جائے جس کے معاہدے ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور پورے نظام کو ایک ساتھ اڈاپٹ کیا جائے. ایک ساتھ نظام عدالت بھی حضور کا ہو، قانون بھی حضور کا ہو، نظام تجارت بھی حضور کا ہو، نظام اخلاق، تعلیم و تربیت بھی، یہ سب چیزیں ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر صاحب اب ذرا آؤں گا معاشرتی اصلاحات کی جانب. اسی خطبے کو سامنے رکھیں جس کے آپ نے شروع میں جس کے نکات بیان کیے تھے. معاشرتی اصلاحات میں بنیادی کیا کیا پوائنٹس ہیں اور ان پوائنٹر سے آج ہم پاکستان میں کتنے دور ہیں؟ میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ بات آپ آسانی سے اور مزید آگے جا سکے. ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ حجرات پورا ایک معاشرتی چارٹر ہے. پورا سورہ حجرات کو دیکھیں تو پورا کا پورا کمپلیٹ اس میں پالیسیز ڈیفائن ہوئی ہوئی ہیں، لیکن آج کی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو فرد کے ساتھ، اداروں کے ساتھ، سیاسی رہنما دوسرے سیاسی رہنماؤں کے ساتھ یہ دست و گریباں اس طرح سے ہیں کہ کوئی خیال نہیں ہے کسی چیز کا، نہ ہم کسی کا تقدس ہے، نہ ہم جو ہے وہ کسی کی تہذیب کا خیال ہے، نہ بات کرنے کا ڈھنگ ہے. ایک دوسرے پر الزامات کی بوچھاڑ ہے اور ان الزامات میں کچھ بہتان بھی ہے. وہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیے گا. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین ہمیں دے کے گئے ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی تعلیمات سب سے زیادہ تفصیل سے جو ہے وہ اسلام کے قانون معاشرت کے حوالے ہی سے بیان ہوئی ہیں. آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ تفصیل اسی کی آپ کو ملے گی. اس کا سبب یہ ہے کہ سب سے زیادہ بگاڑ وہیں آتا ہے، سب سے زیادہ خرابی وہیں آتی ہے. اس کی بعض مثالیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. میں عرض کروں گا کہ آپ اجتماعی سطح پہ دیکھ رہے ہیں، آپ غور کیجئے ہمارے ہر خاندان میں یہی ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ خاندان سے لے کر اجتماعیت تک ہمارا یہی رویہ ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے، اس دین کی یہ بنیادی خصوصیت ہے کہ وہ جو بنیادی فرد ہے انسان، اس کو ایک ہدف دیتا ہے، اور وہ ہدف ہے تزکیہ نفس کا، اور یہ بتاتا ہے کہ اس کے بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے. قد افلح من تزکیٰ، یہ 4 لفظوں کے اندر قرآن نے اپنی تعلیمات کا خلاصہ بیان کر دیا، اور 4 مقامات پر قرآن مجید میں حضور کا یہی منصوب بیان ہوئے کہ ان کے اوپر قد افلح من تزکیٰ. بہت خوب، بالکل صحیح. تو ان کا تزکیہ نفس، یعنی وہ جو 4 بیان ہوئے نا حضور کے مناسب کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس میں چوتھی چیز جو ہے وہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. تو یہ اس پاکیزگی کی یہ حیثیت ہے. پھر حضور نے بتایا کہ پاکیزگی خراب کہاں سے ہوتی ہے تمہاری. اس میں جس وقت ہم اپنی زبان کو غلط استعمال کرتے ہیں، کوئی الزام ہے، کوئی بہتان ہے، کسی کے بارے میں غلط بیانی ہے، سنی سنائی بات کو آگے پھیلا دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، اس طرح کی ہر چیز ہمیں آلودہ کرتی ہے. پھر یہ بتایا گیا ہے کہ تم اپنی نگاہ کو جب غلط ڈالتے ہو تو وہ تمہارے دل کو آلودہ کرتی ہے. جب تم اپنے ہاتھ کو غلط استعمال کرتے ہو، ظلم و تعدی کرتے ہو، کسی کو نقصان پہنچاتے ہو، تمہارا اعضاء جو ہے وہ ناپاک ہوتے ہیں. تو یہ گویا کہ ایک پیکج اور ایک ہدف ہمیں دیا گیا ہے کہ جس وقت تم اپنے سامنے اپنی پاکیزگی کا ہدف رکھو گے تو پھر تم محتاط رہو گے. اچھا، اس میں پھر قرآن مجید نے دیکھیں فوکس جس چیز کو کیا، اور یہ بڑی اہم چیز ہے، یہ جو خاندان ہے نا، یہ بنیاد ہے. دیکھیں انسان آتے کہاں سے؟ درختوں پہ نہیں لٹکتے. یہ درخت جو ہوتے ہیں نہ بیج سے جو ہے وہ زمین سے پیدا ہوتے ہیں، تو انسان خاندان میں پیدا ہوتے ہیں. تو قرآن مجید کا اصل میں سارا فوکس اس کے اوپر ہے کہ جو خاندان ہے یہ ٹھیک ہو جائے.
یعنی یہاں پر بنیاد کس چیز کے اوپر ہے کہ نکاح ہے جس کے اوپر اس ادارے کو کھڑا ہونا ہے، عفت اور پاکدامنی ہے جس پہ اس ادارے کو کھڑا ہونا ہے۔ چنانچہ ان رشتوں کو طے کیا گیا جو ہمیشہ کے لیے محرم ہے، جہاں سے پاکیزگی کا ایک تصور خاندان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ اب میاں بیوی جب اس رشتے کو قائم کریں گے تو شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جب تم معاشرے کے اندر مرد اور عورت کے اوپر کے طور پہ زندگی گزارو گے تو وہاں پر تمہارے اختلاط کے آداب کیا ہیں، تاکہ اس کے نتیجے میں خاندان کا ادارہ جو ہے وہ آلودہ نہ ہو۔ دیکھیے جس وقت بچہ اس طرح کے پاکیزہ ماحول میں آنکھیں کھولتا ہے اور اس کی ماں جو ہے اپنے سامنے تزکیہ نفس کا ہدف رکھے ہوئے ہو، باپ تزکیہ نفس کا ہدف رکھے ہوئے ہو، اس کو یہ بتا دیا گیا ہو کہ یہ نجات جو ہے اسی کے اوپر منحصر ہے، اب وہ رول ماڈل کیا قائم کریں گے اس بچے کے لیے؟ وہ سچ بولیں گے یا جھوٹ بولیں گے؟ ظاہر ہے وہ سچ بولیں گے۔ وہ امانت و دیانت سے کام لیں گے یا اس کے برعکس بددیانتی کا معاملہ کریں گے، خیانت کا معاملہ کریں گے؟ وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، فریب دیں گے، انہیں نقصان پہنچائیں گے، یا ان کے ساتھ ایک اچھا معاملہ کریں گے؟ تو ہمارے دین نے اس مسئلے کو جہاں سے ٹیکل کیا ہے یہ لگتا ہے کہ کوئی دور کا راستہ ہے، لانگ روٹ لگتا ہے۔ میں آپ سے سرچ عرض کروں کہ اس طرح کے معاملات کا کوئی شارٹ کٹ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہی شارٹ کٹ ہے کہ اگر آپ نے ریاست کو ٹھیک کرنا ہے تو فرد کی سطح پہ لوگوں کو ٹھیک کریں، اور اگر یہ جو معاشرتی رویے ہیں ان کو آپ کو ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے خاندان کے ادارے میں جہاں بچے یونٹ ہے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اور جس طرح جدید ماہرین بھی یہ بتاتے ہیں کہ انسان کی نفسیات شروع کے 3 سال میں جو بننی ہوتی ہے 90% بن جاتی ہے، وہاں پہ جو وہ سیکھ لیتا ہے وہ اس کے لاشعور کا حصہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے رویے اگر ظلم پہ مبنی ہیں، ناانصافی پہ مبنی ہیں، یا عدل پر احسان پہ مبنی ہے، جس طرح کے بھی ہیں، منفی یا مثبت، وہ اصل میں اسی کا ظہور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو بچے کو جو انوائرمنٹ دیا گیا ہے وہ پاکیزہ انوائرمنٹ دیا گیا ہے، جہاں پہ ہر شخص پاکیزہ ہونا چاہتا ہے، جنت کا طلبگار ہے، اس کے لیے نیکیاں کر رہا ہے، گناہوں سے بچ رہا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے ایسے خاندان میں پیدا ہونے والا بچہ بد زبانی کیسے کرے گا، گالیاں کیسے دے گا؟ آپ کو یاد ہوگا ہمارے بچپن میں ہماری والدہ نے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، قدم قدم پر یہ تنبیہ کی تھی کہ بیٹا تمہاری زبان سے کوئی غلط کلمہ نہ نکلے، کوئی فحش کلمہ نہ نکلے۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ماحول میں، معاشرے میں سب طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب بچپن سے آپ کی تربیت کر دی گئی ہو تو پھر انسان دور رہتا ہے۔ تو قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے کہ وہ بھی ہے کہ انڈیویجلی ایک ایک چیز کو بتایا ہے کہ ہاتھ سے، زبان سے، تمہاری نگاہوں سے، تمہارے قلب سے، ہر چیز سے خیر برآمد ہونا چاہیے، کوئی ظلم، زیادتی، حق تلفی کچھ نہ ہو۔ لیکن اصل میں وہ سسٹم دیا ہے خاندان کی شکل میں جہاں پہ سب کچھ خود بخود مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس سسٹم کو آج بھی ہم اگر اختیار کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں زیادہ وقت نہیں لگے گا، 20 برس کی بات ہے، 20 برس کے اندر چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہم اصل میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، اس طرح کا کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ حضور کو بھی دیکھیں 23 برس ہی لگے تھے۔ ٹھیک، تو یہ ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ معاشرتی اصلاحات میں خاندان کا ایک بہت بڑا رول ہے، اور خاندان سے جب تربیت پا کر بچہ نکلتا ہے تو وہ معاشرے کا ایک بہت بڑا ایک ظاہر ہے کہ کردار اس معاشرے کا ہوتا ہے، اس میں کردار نبھاتا ہے اور یہی کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ تو اس سے تو مفتی صاحب یہ پتہ چل رہا ہے کہ جو یونٹ ہے خاندان کا، اس کے اندر بچے کی تربیت کی ذمہ داری تو والدین کی ہے، سب سے پہلی ذمہ داری، پھر اساتذہ کی ہے۔ تو اب اس کا مطلب اس سوسائٹی میں جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے سب سے بڑے ذمہ دار والدین اور اساتذہ ہیں، کیا یہ بات درست ہے یا کچھ اور بھی فیکٹر ہیں جو کہ بگاڑ پیدا کر رہے ہیں؟ جی ہاں، سب سے بنیادی دیکھیں معصوم بچہ جیسے حدیث مبارکہ میں بھی ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، کہ والدین تو ہیں اس کے ذمہ دار، وہ نہیں چھوٹ سکتے، اسی لیے تو اس کی نیکی میں والدین کے لیے ایک اجر کا حصہ بھی ہے کہ اس کی تربیت والدین اسی کی، لیے اور اچھی تربیت والی اولاد ہے تو والدین کے مرنے کے بعد بھی وہ اس کا حصہ بھی صدقہ ہے، جاریہ صدقہ ہوتا رہے جاریہ گا۔ صحیح ہے، حصہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ تو اس ذمہ داری سے عہدہ برآں ہو ہی نہیں سکتے جتنی بھی آج ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ آج ایک المیہ اور بھی ہے کہ والد کو بھی ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ والد جو ہے تربیت کے لیے اپنے بچے کو دروازے بند کر کے بیٹھ جائے، اور آج کا جو زمانہ ہو گیا ہے، ٹی وی ہے، موبائل ہے، اسکول ہے، آخر تو وہ نکالے گا نا اپنے بچے کو باہر۔ بالکل ٹھیک۔ پھر جس طرح کی مصاحبت ہے تو ایک جگہ جا کے والد بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ اصل میں تربیت کا ایک والد سب سے بڑا تو خاندان ہی اس کا گھر ہے، مگر ماحول بھی بہت ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے یہ اس وقت میں بگاڑ تو پیدا ہو چکا ہے، ہمیں جب بھی ہماری آنکھ کھلے ہماری قوم میں اخلاقی طور پہ ایک بگاڑ پیدا ہو گیا ہے،
اور اس وقت ہم بہت برے مراحل سے گزر رہے ہیں، اور یہ آنے والی نوجوان نسل کو اگر ہم نے نہیں سنبھالا تو ہمارے بزرگوں کی اقدار خطرے میں ہیں۔ ہمارے بزرگ جو ہم سنا کرتے تھے یا اپنے دادا یا ان کو دیکھا کرتے تھے، غربت بے شک تھی، سادگی تھی مگر سچائی تھی، دیانت تھی، کھلے دل تھے، تہذیب تھی، کھلے دل تھے، ملنا ملانا تھا، ملنساری تھی، ایک دوسرے کا برداشت تھی، صبر تھا۔ یہ سب چیزیں اب نظر نہیں آ رہی ہیں۔ احترام ختم ہوتا جا رہا ہے، ایک دوسرے کی برداشت ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک طرح کی نفسا نفسی کا عالم ہو گیا ہے۔ بلکہ اب تو حالات اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اولاد اپنے والدین بوڑھوں کو بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے بہت عام پھیل گیا ہے یہ۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں کرنا یہ چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے گھر تو ایسے ہیں جہاں والدین بھی بدقسمتی سے ایک اس قابل نہیں رہے کہ وہ تربیت کر سکیں۔ ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، سوچ چاہیے ہوتی ہے۔ ایک آپ تربیت کریں گے، پہلے آپ کس بنیاد پہ کریں گے، کن اقدار پہ کریں، کچھ ہوگا تو آگے دیں گے نا۔ جی جی، ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد تربیت کے جتنے ذرائع ہمارے پاس ممکن ہو سکتے تھے، مسجد کا مصلی، ممبر، میڈیا آپ کا، تعلیمی ادارہ، والدین، خاندان، یہ سب اپنے مقصد کو پورا نہیں کر پا رہے۔ آج اگر ہمارا ممبر ہے، میں اپنے سے بات شروع کرتا ہوں بجائے کسی اور کو کہوں، ممبر پہ آپ سب کچھ سنیں گے، ساری باتیں سنیں گے دنیا جہاں کی، تربیت کی بنیادی ضروریات وہاں سے نہیں کہی جا رہی۔ اور پھر بچے بھی وہاں نہیں ہیں۔ بچوں کے لیے تو مسجد ہم نے بند کر دی ہے، چھوٹے معصوم بچوں کے لیے تو مسجد کا دروازہ بند ہے۔ کوئی جائے گا اس کو پہلی صف سے وہ کھینچیں گے، جب تک وہ باہر نہیں نکل جائے گا ہماری ایمان کامل نہیں ہوگا، جب تک وہ باہر نہیں کھڑا ہوگا جا کے، اس کو وہاں سے پیچھے کیا، پیچھے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تھے تو حسنین جو ہے ان کے جو ہے تو سوار ہو جایا مسجد کرتے سے تھے۔ تو ہم نے جان چھڑا دی بچوں کی۔ اب رہ گیا اسکول میں جائے گا، اسکول کے کیا حالات ہیں وہ آپ کو علم ہے کہ ہماری اسکول میں ایک فیسوں کی اللہ معاف کرے دوڑ لگی ہوئی ہے، ایک تعلیمی ادارے نہیں رہے، یہ تو ایک تجارتی مراکز بن گئے ہیں۔ تو جب ایک تجارتی مرکز ہے تو انہی چیزوں پہ نگاہ ہوتی ہے۔ میں نے یہاں تک بھی دیکھا ہے کہ بچوں کو پرنسپل کہتے ہیں کہ بھائی صاحب نہیں سمجھانا، زیادہ باتیں نہیں کرنا، کہیں جا کے شکایت نہ لگا دیں، کرنے دو جو کرتے ہیں۔ تو جب آپ تجارتی بنیاد پہ ایک تعلیمی ادارے کو، تربیت گاہ کو چلائیں گے اور تجارت مقصد ہے تو اس کا کیا حل کر دیں گے؟ وہ حال ہو گیا۔ سرکاری طور پر جو سرکاری اسکول ہیں ان کے حالات آپ کو پتہ ہیں کہ وہاں اساتذہ کی تربیت نہیں ہے۔ اور اب میڈیا اور گھر رہ گیا ہے۔ میڈیا کے بھی میں نہیں سمجھتا کہ یہ آپ جیسے چند پروگرام ہیں، مگر کیا ہو رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا جو ہمارا ڈرامہ بھی ہو، بے شک ڈرامہ بھی ایک چلتا ہے، ظاہر دنیا سے ہٹ نہیں سکتے، مگر اس ڈرامے کی بھی تو ہم ایک سبق کر سکتے ہیں، کوئی لیسن ہونا چاہیے بچوں کے لیے ایک لیسن لیکن اس میں اب دکھایا کیا جا رہا ہے؟ گرامر، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، انہی چیزوں کو، کوئی بنیاد نہیں ہے اس ڈرامے کی۔ ایک زمانے میں لوگ ڈرامہ لکھتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ پیچھے کوئی بنیاد ہے، کسی بنیاد کی پر وہ چل رہا ہے۔ اب وہ سب چیزیں بگڑ گئی ہیں، تو کہیں سے تو ہم نے شروع کرنا ہے، اور بنیادی طور پر بحیثیت قوم ہمیں یہ سوچنا ہوگا، اپنے بچوں کے لیے سوچنا ہوگا، ورنہ ہماری تو چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں محفوظ نہیں ہیں۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، بہت بری حالات ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میرے پاس 2-3 منٹ ہیں لاسٹ، آپ سے میں چاہوں گا ذرا سا اگر کوئی اس کیمرے کے توسط سے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آج کی سوسائٹی میں، بالخصوص ہمارے معاشرتی رویے، ہمارے سیاسی رویے، اس سے متعلق کوئی بھی آپ مختصر بات کرنا چاہیں ہمارے ناظرین کے لیے، پھر آپ مفتی صاحب پھر آپ بتائیے گا۔ جی، بہت سادہ بات ہے یہ، اور وہ بات یہ ہے کہ اس دنیا میں حالات کتنے بھی خراب کیوں نہ ہوں، بگاڑ کتنا بھی کیوں نہ آیا ہوا ہو، بندہ مومن کو یہ سوچ کے جینا چاہیے کہ جنت میں جانے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جتنے مشکل حالات ہوں گے اتنے ہی اونچے درجات حاصل کرنے کا راستہ اس کے لیے آسان ہے۔ تو یہاں سے ایک حوصلہ پیدا ہوگا، اور پھر ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات موجود ہیں۔ ابھی آپ نے خطبے کی جو بات کی تھی اس کو آپ نکال کے دیکھ لیے، وہی دعوت جو ایمان و اخلاق کی دعوت ہے۔ تو دعوت کی جو اساسات ہیں حضور نے واضح کر دی کہ دعوت جب آپ دیں، لوگوں کی تربیت کریں تو کہنا کیا ہے، بس اس خطبے کے الفاظ کو دہراتے رہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس گھر میں یہ ہوگا وہاں پہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آپ بھی، میں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہ کہوں گا کہ ہم سب ایک کام تو یہ کریں کہ ہماری زندگی میں جو سنت نہیں ہے کم از کم 10 سنتیں ضرور اپنا لیں آج کے اس
یا اس سال کے اس ربیع الاول کو ایک پیغام سمجھ کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف واپس آئیں. کوئی بھی 10 سنت جو ہمیں اچھی لگیں انہیں ہم اپنا لیں. اور دوسری بات یہ کریں کہ اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرنا شروع کریں. رات کو 10 منٹ کوئی بھی والد کوئی بھی کتاب حضور کی سیرت کی لے کے اپنے گھر کو جمع کر کے پڑھ لیا کرے. تو کم از کم کہیں سے تو ایک روشنی پھیلنی چاہیے اور شروعات ہونی چاہیے. یہ بہترین شروعات ہیں کہ ہم اپنے خاندان کو اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کر دیں. بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، اپنے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، مفتی صاحب کی بات کا جو آخری جملہ تھا کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کریں کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے وابستہ کر دیں. یہی کوشش ہم سب کی ہونی چاہیے، اور ظاہر ہے جہاں جہاں ہماری کوتاہی ہے ہمیں اس کوتاہی پر توجہ بھی رکھنی چاہیے اور اس کوتاہی کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. امید ہے آپ اس پروگرام کو پسند آیا ہوگا. آپ کو یہ پروگرام اپنے میزبان ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.